Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu tahiyyatu wal ikram ala sayyidil mursalin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin la siyama baqiyatillahi fil ardin. واللعن دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक रमज़ान में जो हमारा दर्स का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेस रहा और कामयाब रहा। यानी रूहानी एतबार से, मानवी एतबार से, यानी खुसूसन हमारे लिए बहुत मुफीद रहा। एक जरिया था, क्योंकि जो बातें हम कहते थे उसको सबसे पहले हम खुद अपने आप को मुखातब करार देते थे, और उसके बाद बहरहाल क्योंकि ये तसलसल जो है वो जारी रहना बहुत ज़रूरी है, और जानने वाली चीज़ें बहुत है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो ऐसी सूरत में जिस कदर भी हम क्या नाम है अपने लिए वक्त निकाल के और अपने लिए असबाब फराहम कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। तो इस सिलसिले में बहरहाल सबों की राय के मुताबिक जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है फ्राइडे का वंस अ वीक का, और ये सिलसिला इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो ये जारी रहेगा। इसका जो मेन उन्वान है, मेन टॉपिक है, वो जैसे माह मुबारक रमज़ान में आज मारिफत बंदगी था उन्वान, और उसमें हमने खुसूसी फोकस किया था माह मुबारक रमज़ान की दुआओं में। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो मैं सिर्फ उन्वान और फिर उससे रिलेटेड बातों को इंट्रोड्यूस करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग बाकायदा इस दर्स का सिलसिला जारी रखेंगे। और लास्ट में जैसे वो पैटर्न था हमारा माह मुबारक रमज़ान का कि हमारे पास क्वेश्चन आंसर का भी टाइम रहता था, इसमें भी हम इसी तरह रखेंगे। हमारा टाइम जो है वो उसी तरह हाफ एन आवर 20-25 मिनट्स प्लस 5 to 10 मिनट्स हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। माह मुबारक रमज़ान में था मारिफत बंदगी, यानी हम अपने खुदा को सही से पहचान लें, खुदा की शनाख्त हासिल कर लें, खुदा को पहचान लें, क्योंकि जिंदगी का दारो मदार जो है, जिंदगी की हर चीज जो है वो इसी चीज पे कायम है और इसी चीज पे रुकी हुई है। अगर इंसान खुदा को नहीं पहचानेगा तो दुनिया के सिलसिले में उसका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। इसको फारसी में जहानबीनी कहते हैं, यानी आपका रवैया, आपका दुनिया को देखने का तरीका जो है वो उस वक्त तक सही नहीं होगा जिस वक्त तक आप दुनिया के बनाने वाले के बारे में सही तस्वुर और सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखें। एकदम क्रिस्टल होना चाहिए, यानी 2-2 4, किसी भी चीज में इंसान को डाउट ना हो, किसी भी चीज में इंसान को शक व शुबा ना हो, यानी नजरियाती तौर पे इस तरह उसके लिए सारी चीजें और सारे अकायद और नजरियात क्लियर होने चाहिए। देखिए डेफिनेटली फिक्र में और अमल में तो ये पॉसिबल है कि सारी चीजें क्लियर ना हो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वास्ट है वो, उसके लिए बहुत स्टडी करना होगा, बहुत पढ़ना होगा, बहुत टाइम देना होगा। खुद अपने आप में एक मेजर है, खुद अपने आप में एक शोबा है और खुद अपने आप में एक फैकल्टी है। लेकिन अकायद के मामले में, नजरियात के मामले में, फिक्र के मामले में हर आदमी की फिक्र का क्लियर होना जरूरी है। आप देखिए आइम्मा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अक्सर आइम्मा ने जो फर्ज कीजिए एक शख्स बहुत इबादत अंजाम दे रहा था, यानी बहुत सब कुछ क्या नाम है, बाकायदा लोगों ने तारीफ की कि कितना आबिद है, कितना आबिद, तो इमाम ने यही ताकीद की उन्जुर कैफा अक्लुक, यानी अक्ल का मतलब ये कि अक्ल को बैंक नहीं बनाना है, बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बनाना है। अब बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अक्ल को बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन बनाने से पहले हमको अक्ल को सही सोचने का डायरेक्शन देना। इंसान के पास मालूमात बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अगर सोचने का सही तरीका उसके पास, उसके थॉट्स सही हैं, उसके पास, देखिए कभी कभी होता है इंसान के पास थॉट मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप, मैं अपनी या आपकी एग्जाम्पल, ठीक है, फर्ज कीजिए बहुत से लोग हैं, अभी आप देख रहे हैं खासकर इस बीमारी और ये जो वबा अभी चली हुई है, बहुत से लोग असल यानी इग्नोरेंस का शिकार है और ला ताल्लुकी का शिकार है, यानी एकदम बेचारों को मालूम नहीं उनको क्या करना चाहिए। ना कोई प्रिकॉशन है, ना कोई मिसाल के तौर पे मास्क है, ना कोई क्या नाम है सोशल डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि उनको उनको नहीं, हमें तो कुछ होएगा नहीं। या मिसाल के तौर पे मैंने कभी एग्जांपल दिया आपको, एक आदमी क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला है, डायबिटिक में, ठीक है, और वो मौला के नाम पे जो है वो रसगुल्ले पे रसगुल्ला खाता है कि मैं तो मौला के नाम का खा रहा हूँ। तो मौला ने कब कहा तुम मेरे नाम का रसगुल्ला खाओ, जबकि तुम डायबिटिक हो और जो है वो क्या नाम है जो है इंसुलिन पे हो तुम, और रसगुल्ला खाओ तुम।
یہ تو مولا نے کبھی نہیں کہا اس کو کرنے کے لیے. اللہ نے اپنا روزہ جو ہے واجب ہے روزہ، اور جس کے لیے نہ رکھنے پہ 60 روزے رکھوائے گا اللہ، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلوائے گا. ہم سے جو ہے وہ کیا نام ہے 5-6 ہزار روپے ہم سے لے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم روزہ نہ رکھو. اور اس کے بعد ہم یعنی جو ہے وہ کہیں کہ نہیں مولا کے نام پہ ہم کھا رہے ہیں نظر مولا. نہ ایسی، نہ کوئی نظر کا کنسیپٹ ہے اسلام میں، اور نہ ہی کوئی ایسی نظر مولا کا یعنی جو ہے وہ ہلاکت و جان جاری ہم مولا کے نام کو ہم ایکسپلائٹ کریں، ایسا نہیں ہے. اس کو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ انسان کیا ہے، اس انسان کو یعنی چہ جائے کہ معلومات بہت ہو اس کے پاس، ٹھیک ہے، مولا کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں سب کچھ ہے، لیکن سوچ کا ڈائریکشن صحیح نہیں. جب انسان کی سوچ کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو انسان ہلاک ہوتا ہے. انسان کی سوچ اگر صحیح نہیں ہے، صحیح ڈائریکشن پہ نہیں ہے، صحیح طریقہ ایک دم اچھا. اب مثلا کیا نام ہے، اللہ نے جو عقائد بھیجے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ نے جو نظریات دیے ہیں، جو دینی اصول ہیں، اصول دین جن کو کہتے ہیں، وہ بالکل یعنی ایک دم کلیئر ہیں، کرسٹل ہیں. یعنی ان میں یعنی ایسا نہیں کہ جیسے بال میں جو ہے چوٹیاں بنتی ہیں نا، یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے افریقن مرد ہو یا عورت، وہ بال میں ان کے جو ہے وہ لٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں. دین ایسا نہیں ہے. دین میں ساری چیزیں بالکل ایک ایک بال کی طرح ساری چیزیں کلیئر ہیں، ایک دم اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں اور خاص کر یہ اصول دین، عملی طور پہ فقہی مسائل میں اختلاف ہو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو حل کیا جا سکتا ہے. نظریات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی نظریات کو اور عقائد کو کلیئر کرنا ہوگا، اپنی فکر کو صحیح ڈائریکشن پہ لانا ہوگا. ممکن ہے فکر کو بہت ساری چیزیں معلوم نہ ہو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، میرا اس زاویے سے کبھی دیکھیے، کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے، سارے لوگ جو تھے کربلا میں، وہ سب علم و دانش اور فقاہت کے اعتبار سے سب برابر تو تھوڑی تھے. ایک فقیر تھے جناب عباس، ایک فقیر تھے جناب زہرقین، لیکن ایک تھے جناب 10 دن کے جناب وہب قلبی. اور جناب وہب قلبی کا ایمان 10 دن کا تھا. بہت زیادہ انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا بھی نہیں تھا، بہت زیادہ اسلام کے. جناب جون مثلا غلام تھے، ٹھیک ہے، ان کے انفارمیشن اور فرض کیجئے جناب مثلا بنی ہاشم کے جوانوں کے انفارمیشن کو ہم کمپیریزن تھوڑی کر سکتے ہیں. معلومات کے اعتبار سے سب برابر نہیں تھے، علم و دانش کے اعتبار سے سب برابر نہیں تھے، اور ایجوکیشن کے اعتبار سے مثلا نالج کے اعتبار سے سب برابر نہیں تھے، لیکن ان کی فکر کا ڈائریکشن بالکل کلیئر تھا. اس میں سب برابر تھا. اس میں سب جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کم سے کم فکر کا ڈائریکشن سب کا ایک رخ میں جہاں ہونا چاہیے وہ سب کا تھا. سب کا امام حسین کے ساتھ تھا. جتنے بھی لوگ تھے، جو کہ آپ خود دیکھیں، ایک دوسرے کا شب عاشور کا واقعہ آپ نے سنا، سب ایک دوسرے کا احترام کر رہے تھے. کیوں احترام کر رہے تھے؟ کیوں جانتے تھے مثلا ایک دوسرے سے وہ بزرگ. لیکن یہ کہ اس کے باوجود سوچ سب کی ایک، بولنے کا طریقہ سب کا، یعنی جو ڈائریکشن ہے، جس ڈائریکشن میں گفتگو کرنی، وہ سب کا ایک. تو سب سے پہلے فکر کے صحیح ہونے کے لیے بہت زیادہ علم و دانش، بہت زیادہ حوزے میں جانا، بہت زیادہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے نہ، یہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فکر کے لیے ہم کو صحیح راستہ تلاش کرنا ہوگا تاکہ ہم صحیح سوچ سکیں. کم از کم ہم یہ ایکسپٹ کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اگر انسان یہ ایکسپٹ بھی کر لے تو اس وقت بھی انسان بچ جائے گا. کہتے ہیں نصف یعنی کیا نام ہے، اگر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ وہ نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہی علم اس کا یہ مثلا آدھا علم کہلاتا ہے. یعنی اس کو ہی نوز دیٹ ہی ڈونٹ نو. بہت سے لوگ دے ڈونٹ نو دیٹ دے ڈونٹ نو. اتنی بڑی مصیبت ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ نہیں جانتا. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، اور ایک جہل بسیط. جہل بسیط یعنی سنگل جہل، ڈبل جہل نہیں. صرف یہی جہل ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اتنا مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نہیں جانتا ہوں. جیسے بہت سارے فرض کیجئے انحرافی نظریات کے قائل لوگ، یا فرض کیجئے وہ لوگ جو مثلا بت پرستی کرتے، یہ لوگ جہل مرکب میں. یا وہ لوگ جو فرض کیجئے کیا نام ہے اہل بیت کو ائمہ تسلیم نہیں کرتے، ان کو چوتھا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ جہل مرکب میں. کچھ لوگ جانتے ہیں، وہ تو کیا نام، ان کی کوئی چھوٹ نہیں، ٹھیک ہے، ان کی سزا جاننے کے بعد بھی اگر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی باقی رہے. تو کہنے کا مقصد کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی فکر کو صحیح کرنا ہے. فکر صحیح ہونے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اپنے نفس کو صحیح کرنا، ٹھیک ہے نا. جب فکر اور نفس کو انسان، نفس کی پاکیزگی کا مرحلہ آتا ہے، نفس کی طہارت کا مرحلہ آتا ہے. خوب یہ بھی ایک روٹین واقعی ہے، ایک دن میں آنے والا نہیں، ٹھیک ہے. فکر کی بھی اصلاح کے لیے انسان کو تمرین کرنی ہوگی، مشق کرنی ہوگی، پریکٹس کرنا ہوگا، ٹائم دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے. اور نفس کی اصلاح کے لیے بھی جو ہے وہ انسان کو وقت دینا ہوگا. جب نفس
فکر کی اصلاح کے بعد جب انسان کے نفس کا اصلاح ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ جو نفس کی پاکیزگی کے بعد کا اثر ہوتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی کے بعد انسان کے اندر جو چیز، کیونکہ جب نفس پاکیزہ ہوتا ہے انسان کا عمل صحیح ہو جاتا ہے، جب نفس پاکیزہ ہوتا ہے تو انسان کردار میں اچھا ہو جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کیا نام ہے، عقل کے صحیح ڈائریکشن میں ہونا، نفس کا پاک ہونا، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے بصیرت کا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ آج میں صرف ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر کیا نام ہے اس کا پھر کیا کیا سورس رہے گا ہمارا، وہ بھی میں بریف کر دوں گا ابتدائی طور پہ، کہ ہمارے اس درس میں ہم کس چیز کو مین فوکس کریں گے، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے ہم آگے اپنے درس کو لے کے بڑھائیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، عقل صحیح ڈائریکشن پہ آ جائے، اس کے بعد انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ نفس کے تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے نفس کو اخلاقی برائیوں سے ایک ایک کر کے دور کرنا۔ جیسے انسان کے جسم میں ڈیزیز ہوتی ہے نا، خوب جسم میں ایک وقت میں ضروری نہیں کہ 1000 قسم کی بیماریاں انسان کے اندر آ جائیں، لیکن نفس جو ہے وہ، کیونکہ ہم چاروں طرف سے اس طرح مشکلات میں اور حالات سے گھرے ہوئے ہیں کہ نفس جو ہمارا بہت ساری بیماریوں میں ہمارا نفس مبتلا ہے۔ ہمارا نفس مثال کے طور پہ فرض کیجئے، ابھی یہاں تو ایسے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ، فرض کیجئے کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، خوب یہ نفس کی بیماری، کوئی شخص دوسرے کی برائی کرتا ہے، جو لوگ جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، جو انسان کے لیے ڈیزاسٹرز کا سبب بنتی ہے، تباہی کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو کبھی ترقی کرنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، فرض کیجئے جھوٹ، حسد، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دوسرے کی برائی، دوسرے کیا نام ہے، دوسرے کی غیبت، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، دوسرے کیا نام ہے، دوسرے سے بغض و جلن رکھنا، یا فرض کیجئے صحیح آپ کی خدمت میں عرض کریں دوسرے کے ساتھ بغض و حسد رکھنا، یا مثلا صحیح تعصب کسی کے ساتھ، منفی نیگیٹو تھاٹس ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، یا برے احساسات میں مبتلا ہونا، یا مثال کے طور پہ کسی کو میوزک کا شوق ہے، کسی کو کسی دوسرے چیز کا نشہ ہے، کسی کو کسی کے مذاق اڑانے کا نشہ ہے۔ خوب یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ایک وقت میں یکجا انسان کے اندر جمع ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے علاج کے لیے ہم کو ایک ایک کر کے جو ہے، جیسے ڈاکٹرز کے پاس بیماریاں بہت ساری بیماریوں کو لے کے انسان جاتا ہے، تو ڈاکٹر ساری بیماریوں کا علاج ایک دن میں نہیں کرتا، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح نفس کے پاکیزگی کے لیے، نفس کی طہارت کے لیے انسان کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے بیماریوں کا ازالہ کرنا ہوگا، یعنی مثال کے طور پہ ایک ہفتے ہم کو، یا 10 دن، یا مثال کے طور پہ 20 دن یا 15 دن، اب جیسی شدید بیماری ہوگی، ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک بیماری کے علاج کے لیے انسان کو ایک باقاعدہ وقت دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، فرض کیجیے 10 دن ایک بیماری کو دیا، جھوٹ کے لیے اس نے عہد کیا مثال کے طور پہ، یا کسی کو گانا سننے کا شوق ہے، میوزک کا شوق ہے، یا فرض کیجیے فوش لٹریچر پڑھنے کا یا فوش لٹریچر دیکھنے کا اس کو شوق ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان بیماریوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ جب یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی تب یہ شخص جو ہے وہ قدم رکھتا ہے نفس کی پاکیزگی کے میدان میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یعنی نفس کی پاکیزگی کا پہلا قدم ہے نفس کی بیماریوں کا دور ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسی نفس کی بیماریاں دور ہو گئی، یا نفس کی بیماریاں جو ہیں ان کا یعنی انسان کی روحانی امیونٹی جو ہے وہ مثال کے طور پہ مضبوط ہو گئی، قوی ہو گئی، ٹھیک ہے، مضبوط، جیسے کہ جسم میں اگر مناعت اور امیونٹی اگر مثال کے طور پہ مضبوط ہوتی ہے تو پھر انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جلدی جلدی بیمار نہیں پڑتا، جلدی جلدی مثال کے طور پہ فرض کیجیے انفلوئنزا اس کو نہیں ہوتا، فلو سے جلدی جلدی وہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر فرض کیجیے انسان کے جسم کی قوت دفاع جو ہے وہ کمزور ہے، ویک ہے انسان کا، تو جلدی جلدی انسان بیمار پڑنے والا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہی حال انسان کی روح کا بھی ہے۔ تو جیسے یہ اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہوں گی یا ختم ہوں گی، انسان جو ہے وہ روحانی صحت کی طرف آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کا تیسرا اثر، جب انسان کی فکر بھی پاک ہے، یعنی فکر کے پاس صحیح ڈائریکشن ہے سوچنے کا، انسان یہ اپنے آپ کو مثال کے طور پہ نہیں جانتا ہے تو اپنے آپ کو نادان سمجھے، یہ سمجھ لے کہ ہمیں کسی سے جاننا چاہیے، ہمیں کسی جانکار کے پاس جا کے مثلا اس سے معلوم کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرانا چاہیے۔ یہ انسان کو اگر سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی کم از کم اب یہ کہ بہت سے لوگ ہیں فرض کیجیے، بہت سے گھروں میں جھگڑا اختلاف، یا بہت سے معاشرے میں، بہت سے سماج میں جھگڑا اختلاف جو ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ وہ جانتا ہے،
اور پھر اس کا ایگو یعنی یہ عقلی پریشانی اور ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ یہ اخلاقی بیماری یعنی ایگو. پھر دوسری اخلاقی بیماری تکبر. پھر تیسری اخلاقی بیماری جو ہے مثلا دوسرے کو کم سمجھنا. پھر چوتھی اخلاقی بیماری یعنی مثال کے طور پہ کہ کیسے میری بات نیچے جائے. خوب یہ ایک کم عقلی اور اس کے بعد یہ اخلاقی بیماری ہے. یہ جب دونوں کا امتزاج ہوتا ہے, یہ جب ملتے ہیں تو انسان کی زندگی میں ڈیزاسٹر آتا ہے, تباہی آتی ہے, معاشرے میں جھگڑا ہوتا ہے, گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے, اختلافات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایسا معاشرہ جو ہے وہ ائمہ کے لیے بھی مفید نہیں. مثلا ایسے لوگ جو کبھی بھی مثلا وہ لاکھ نماز پڑھیں, لاکھ روزہ رکھیں, ٹھیک ہے, وہ اماموں کے لیے تھوڑے مفید ہوتے ہیں. وہ آپ نے چھٹے امام کا, آج کی ایک روایت کے مطابق چھٹے امام کی شہادت دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, سب کچھ اچھی اچھی باتیں کرتا تھا, لیکن اس کی بیماری اندر سے ظاہر نہیں ہوتی اخلاقی, ٹھیک ہے, وہ اندر چھپی ہوئی تھی. امام کے ساتھ جا رہا تھا, غلام نے آنے میں دیری تاخیر کی, جیسی وہ آیا اس نے اس کو گالی بک دی. امام نے کہا چلو نکلو یہاں سے, جاؤ, یو کان اسٹے وتھ, چلو یہاں سے جاؤ. گالی بکنے والے ہمارے ساتھ تھوڑی رہ سکتے ہیں. یعنی اب یہ دیکھیے یہاں اخلاقی بیماری اگر ہو تو اخلاقی بیماری والا جو ہے وہ ساتھ ہو ہی نہیں سکتا, اخلاقی بیماری والے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عقل کی تربیت کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں, اور اپنے نفس کی تربیت کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جو عقل کی تربیت اور نفس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے, ان دونوں کے کمبینیشن سے ایک تیسری چیز جو وجود میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں بصیرت. بصیرت خود بخود دعوے سے کلیم کرنے سے نہیں آتی, یا بصیرت مثال کے طور پہ خالی پڑھ لینے سے نہیں آتی. بہت سے لوگ بہت بڑے دانشور تھے لیکن ان کے پاس بصیرت نہیں تھی. بہت سے لوگ فرض کیجئے ان کے پاس علم کم تھا لیکن بصیرت تھی ان کے پاس. کیوں بصیرت تھی؟ قرآن کی آیت ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. تمہارا نفس اگر پاک ہوگا, تمہارے نفس میں پاکیزگی ہوگی, تو اللہ جو ہے وہ تمہیں فرقان دے دے گا. فرقان یعنی صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت, اور صحیح و غلط کے درمیان فرق کرنے کی قوت. یہ اللہ جو ہے یہ خود بخود کیسے دیتا ہے؟ یہ تزکیہ نفس کے ذریعے اور پاکیزگی کے نفس کے ذریعے. کیونکہ لوگ جو ہم لوگ نے کلیکٹیولی جو عناوین ہمارے پاس آئے تھے تو اس میں یہی چیزیں تھیں کہ تزکیہ نفس بعض لوگوں نے کہا امام وقت سے ہمارا رابطہ کیا ہوگا. تو یہ جتنے بھی عناوین ہیں آپ دیکھیں, میں کاکٹیل نہیں بنانا چاہتا ہوں باتوں کا, میں آپ کو پریکٹیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک امام سے ایک عام انسان, میرے جیسا ایک عام انسان اپنے امام وقت سے اور اپنے امام سے, اچھا یہ جمعے کا جو وقت ہے یہ بھی انٹینشنلی ایک بہتر وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ حضرت حجت سے بھی مربوط دن ہے, ٹھیک ہے. تو ایک اپنے امام سے رابطے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو اپنے اندر حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر اس کے جو ہے وہ امام سے رابطہ ممکن نہیں ہے, بغیر اس کے جو ہے وہ ہم امام کی نصرت نہیں کر سکتے, بغیر اس کے ہم امام کے ساتھ نہیں ہو سکتے, بغیر اس کے جو ہے وہ ہمارا امام کے حلقے میں شمار ہونا, ان کے سپاہ ان کے لشکر میں شمار ہونا, یا ہم ان کو اپنی سروسز نہیں دے سکتے. سب سے اہم بڑی بات یہ ہے کہ خدا کرے ہم اپنی سروسز اپنے امام کو دے سکیں, ہم اپنے اعتبار سے کوئی ایک کام بھی ہمارا ایکسیپٹیبل ہو جائے, کوئی ایک کام ہمارا یعنی ہم اس کیو میں آ جائیں جس کیو میں لوگ اپنی سروسز پیش کریں امام کی خدمت میں, اور امام جو ان کی طرف نگاہ بھی کیسے پاسبل ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی عقل کو صحیح کرنا ہوگا. عقل کب صحیح ہوگی؟ عقل کے صحیح کرنے کے لیے ہم کو اپنے عقائد اور نظریات کو صحیح کرنا ہوگا. اس کے لیے میں آج ایک سولوشن بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. تو اپنے عقائد و نظریات کو صحیح کریں, اپنا وے آف تھنکنگ اور اپنے تھاٹس کو ایک دم کرسٹل کریں, ایک دم واضح شفاف کریں. ہمارا وے آف تھنکنگ, ہمارے تھاٹس اگر کلیئر ہو گئے, اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے میدان عمل. میدان عمل میں کیا نام ہے, میدان عمل میں داخل ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے, ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک روایت آپ کو پیش, اگر نفس انسان کا صحیح نہ ہو, اگر نفس میں خرابی ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے. نفس اگر خراب ہے انسان کا, نفس میں پاکیزگی نہیں ہے, تو انسان ہوا و ہوس کا شکار ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پھر اپنی خواہشوں اور اپنے منشا کے مطابق, اپنے دل کے مطابق دین کو ایکسیپٹ کرے گا. نہ یہ کہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا, بلکہ اپنے دل کے مطابق دس آئی لائک, ٹھیک ہے, تو دس آئی ڈونٹ لائک, تو وہ اپنے لائکس اور ان لائکس جو ہے وہ اس کی زندگی میں امپورٹنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ اس کے نزدیک خدا کے لائکس اور ان لائکس جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے, انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرے تاکہ اس کا نفس ہوا و ہوس سے یعنی خود خواہی سے پاک ہو جائے. کیا روایت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے امام علی علیہ السلام فرماتے لا دینا مع ہوا,
جہاں خودخواہی ہو، جہاں ذاتی خواہشیں ہوں، جہاں پرسنل چوائس انوالو ہو انسان کی زندگی میں، دیٹ آئی ڈونٹ لائک دس اینڈ آئی لائک دس، یہ جہاں انوالو ہوگا مذہب میں، ٹھیک ہے. مذہب اب یہاں ایک تھوڑا سا یعنی مثلا قابل غور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ فرض کیجئے مثلا بہت سے لوگ حق گوئی کرتے ہیں، ان کا طریقہ بھی اچھا ہے، لیکن بہت سی سوسائٹی میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سوسائٹی میں ہم اپنے شیعہ مذہب کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے اسپیکرز ہیں، بہت سارے علماء حضرات ہیں کہ جو بہت اچھی بات کرتے ہیں، ایک دم خدا پسند بات کرتے ہیں، ہدایت کے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. یعنی بھی مثلا ایٹم بم ہے، بہت سے لوگ اچھی بات پیش کرتے ہیں لیکن اتنا ڈرائی طریقہ ان کا کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. نہیں، بہت سے لوگ اچھی بات اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا؟ کیونکہ وہ جو دین کا مارکیٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں مثلا اپنے پرسنل لائکس اور ان لائکس ہیں، تو وہاں یہ فٹ نہیں ہوتے ہیں کالم میں، یعنی یا اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں یہ ایسے لوگ فکس نہیں ہو پاتے ہیں، لہٰذا ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملتا، لہٰذا ان کو لوگ جو ہے وہ مثلا اتنا لائک نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے ہیں. مثال کیوں؟ وہاں کیا ہے، وہاں اپنی ذاتی خواہش دین میں مبتلا ہے، یعنی یہ ہماری مرضی کے مطابق بیان نہیں کرتے ہیں. واٹ وی لائک وہ نہیں، یعنی جو ہماری نیڈ ہے وہ تو نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے لائکس اور لائکس کو دیکھتے ہیں. یہ ایسے معاشرے میں دین نہیں آ سکتا جہاں اپنی ذاتی خواہشیں اور اپنے ذاتی ہوا و ہوس پوشیدہ ہو. جیسے لا دینا مع ہوا، جہاں ہوا و ہوس ہو تو وہاں دین نہیں ہوتا. یا دوسری روایت میں مولا فرماتے ہیں لا عقل مع ہوا، حتیٰ جہاں ہوا و ہوس وہاں عقل بھی نہیں ہوتی. انسان جو ہے اپنی خواہشوں کے آگے جو ہے وہ اس کی عقل بھی فیل ہو جاتی ہے. یا تیسری روایت میں مولا فرماتے ہیں من اتبع ہواہ اعماہ واصمہ واذلہ واضلہ. انسان اگر فرض کیا اپنی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو 4 نقصان ہوں گے اس سے. کیا ہے پہلا نقصان؟ اعما ہو، انسان کی خواہشیں جو اس کو اندھا کر دیتی ہیں. تو اسم ہو، انسان کی خواہشیں جو ہیں اس کو گونگا کر دیتی ہیں، یعنی پھر خواہشوں کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پاتا، حق کی زبان کھلتی نہیں ہے. حالات حاضر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حق کے آگے ان کی زبان کھلی، حق کے فیور میں ان کی زبان کھلی، ٹھیک ہے، نہیں کھول پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دین افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے اپنا دین جو ہے اپنی خواہشوں کو بنایا. تو ان کا دین کیا ہے؟ ان کی خواہشیں. تو جہاں دین خواہشیں ہوں تو وہاں انسان اندھا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے. چاہے مثال کے طور پہ مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہو، ان کو ویران کیا جا رہا ہو، ان کو بھوک سے مارا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، مسلسل نہتے لوگوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، مرد و خواتین و بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. باقاعدہ پھر وہ ظالموں کی اور چاپلوسی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا خدا جو ہے ان کی ہوا و ہوس. تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، انسان گونگا ہو جاتا ہے. واضح اور اس کی ہوا و ہوس کی پیروی جو اس کو یعنی لغزشیں لاتی، پھر سیدھے راستے پہ کبھی وہ چل نہیں سکتا. اس کے مثلا ڈگمگاتے ہیں اس کے قدم، واضح اور وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، جب انسان کیا نام ہے ہوا و ہوس کا تابع کب ہوتا ہے؟ ہوا و ہوس کا تابع اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے نفس کا تزکیہ نہ ہو، نفس کی تربیت نہ ہوئی ہو اور نفس پاکیزہ نہ بنے. اگر انسان کا نفس پاکیزہ نہ بنے تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہوگا، انسان کی عقل کام نہیں کرے گی، انسان جو ہے وہ اس کے قدموں میں لغزش ہوگی، انسان اندھا ہو جائے گا، انسان گونگا ہو جائے گا. خود آپ دیکھیں یہ ایک ہوا ہوس کی پیروی کے کتنے اثرات ہیں. اس کا دین چلا جائے گا، اس کی عقل چلی جائے گی، انسان اندھا ہو جائے گا، انسان گونگا ہو جائے گا، انسان جو ہے وہ کیا اس کے قدموں میں لغزش آئی. یعنی ہوتا ہے نا، مثلا فرض کیجیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بچہ جب سائیکل چلانا سیکھتا ہے، یا کسی کو سائیکل چلانا نہ آتا ہو، یا بائک چلانا نہ آتا تو کس طرح ہلتا ہے، یا کسی کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا ہو گاڑی تو کیسے وہ مثلا اس کے اسٹیئرنگ پہ اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو کیسے وہ مثلا گاڑیاں چلاتا ہے. یا سائیکل پہ ابھی اس کو کنٹرول نہیں، بیلنس نہیں آئے تو کیسے وہ لڑکھڑا کے جو ہے گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، سائیکل چلاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ازلہ. زلہ یعنی پھسلنا پیر کا، لغزشیں آنا، ٹھیک ہے، وہ اول اور گمراہ ہونا. تو اب یہ تقریباً جو ہے یہ 6 اثر کم از کم آتے ہیں اس وقت کہ جب انسان کا اپنے ہوا ہوس کی پیروی کرے. اچھا، ہوا ہوس کی پیروی کب کرتا ہے انسان؟ اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا. اچھا، جب نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے تو انسان ہوا ہوس کی پیروی کرتا ہے. جب ہوا ہوس کی پیروی کرتا ہے تو امپاسبل ہے کہ ایسا انسان اپنے وقت کے امام کی حمایت کر سکے. ہوئے گا نہیں، مخالف ہوگا، چاہے جتنی بھی دعائیں پڑھتا ہو، چاہے جتنی بھی مثال کے طور پہ وہ کیا نام ہے ہر روز دعوے کرتا ہو زبان سے، جو بھی کرتا ہو، لیکن اگر یہ کنٹرول نہیں اس کے پاس، یہ اس کی یہ بیماری دور نہیں ہوئی
تو وہ انسان کبھی جو ہے وہ کیا نام ہے صحیح نہیں ہو سکتا. کبھی جو ہے وہ ضرورت جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں امام کی نصرت کے لیے، یا جن افراد میں جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ اس شخص میں نہیں آ پائی، تو خود بخود وہ شارٹ لسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی عقل کی تربیت کے بعد اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہوگا. جب ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں گے، یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے اور خباثتوں سے اور ہوا پرستی سے، ہوس پرستی سے اگر جو ہے وہ، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک عرض کروں گا کہ کیا نام ہے نفس کو ہوا پرستی اور ہوا ہوس سے پاک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو یہ جب کر لے گا انسان، تو نتیجے میں الٹیمیٹلی اس کے پاس جو ہے وہ، یا آٹومیٹکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود بخود انسان کے اندر جو ہے وہ بصیرت آنے لگتی ہے. پھر انسان صحیح اور غلط کو سمجھنے لگتا ہے، حق و باطل کے درمیان جو ہے، یعنی پھر انسان کے اندر علم میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے. میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، آپ کہیں گے تعجب کی بات ہے، کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل ہے. انسان جو ہے اپنے نفس کو پاک کرے، انسان جو ہے کیا نام ہے اللہ اس کے لیے علم کے خزانے کھول دیتا ہے اس کے دل میں نہ. بہت سارے، یعنی واقعی ایک معجزہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. من اخلص للہ 40 صباحا جرت من قلبہ ینابیع الحکمہ. جس نے 40 دن جو ہے الی لسان، جس نے 40 دن اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو اس کی زبان سے، اس کے دل سے اس کی زبان تک حکمت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود یعنی نفس کی پاکیزگی کے بعد، ٹھیک ہے، وہ کیا نام ہے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، خود بخود جو ہے انسان کے اندر علم و دانش و معرفت آنے لگتا ہے. پھر انسان کے اندر بصیرت بھی، آگاہی اور بصیرت. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی میننگز میں آپ کے نیکسٹ ویک میں بتاؤں گا. آج ہمارے پاس کیا نام ہے وقت نہیں، ہمارا ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں، 3 چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک صحیح انسان کو بناتی ہیں. کیا؟ صحیح عقل، اس کے بعد دوسری چیز انسان کے کیا نام ہے نفس کی پاکیزگی، اور تیسرا جو نتیجہ ہے ان کا، ان دونوں چیزوں کا، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر بصیرت کا آنا. یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تب انسان مفید ہوتا ہے معاشرے کے لیے. تب انسان جو ہے وہ وقت کے امام کی معرفت کے باب میں قدم رکھ پاتا ہے، وقت امام کو سمجھ سکتا ہے، ان کے کسی کام بھی آ سکتا ہے. وإلا پھر انسان ممکن ہے بہت کچھ کرے، لیکن اپنے کام تو آئے گا، وہ امام کے کام اس کے نہیں آ سکتے. یا وہ اس کے پاس اپنے پاس مثلا کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہوں گی، I did this and this and this and this، ایک تمہار ہوگا اس کے پاس کاموں کا، لیکن وہ کام کے جو وقت کے امام کو فائدہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے، یہ البتہ یہ خطاب خود میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کر رہا ہوں. ممکن ہے میں بھی اگر بیٹھوں یہاں تمہارا، تو ہاں سنس ایئرس میں نے بہت کچھ کیا، اتنی مجلسیں پڑھی، اتنا سب کچھ کیا، لیکن میں اپنا خود جائزہ کروں، میں اپنا خود تجزیہ کروں، میں اپنے آپ کو اینالائز کروں. ٹھیک ہے، خود سے اپنا یعنی اپنے بارے میں مثال کے طور پہ تجزیہ کروں کہ وہ شرطیں جو ہے وہ کتنی حاصل ہوئی، کتنا ہم مفید ہوئے، کیا ہم اس کیو میں ہیں جس کیو میں مثال کے طور پہ امام کے نصرت کرنے والے، امام کی مدد کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جن کی طرف باقاعدہ صاف سیدھے امام کی نگاہ ہو رہی ہے. وہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو پیوریفیکیشن، نفس کی مکمل طہارت اور پاکیزگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ 3 چیزیں ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے. ہمارا مین فوکس جو رہے گا وہ ابتدا ہم کریں گے انشاءاللہ زیارت آل یاسین سے ہم شروع کریں گے. اور زیارت آل یاسین جو ہے ایک بہترین زیارت ہے. وہ حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے ربط و ضبط کے لیے بعض ائمہ نے خصوصی تاکید کی ہے، بعض علماء نے بھی خصوصی تاکید کی ہے. تو ہم زیارت آل یاسین سے شروع کریں گے. چھوٹی زیارت ہے، اس کو جلدی سے کور کرنے کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ دوسری زیارتوں میں چلیں گے. زیارت جامع کبیرہ ہے، اور یعنی دعائیں اور زیارتیں، یہ 2 ایسے ائمہ کی طرف سے ایک ایسے کیا نام ہے نیوٹرینٹ ہے ہمارے لیے کہ جو ہمارے نفس کو اور پاک کرنے میں، اور ہمارا امام وقت سے اور ائمہ سے رابطہ جو ہے وہ برقرار رکھنے میں ایک بہت بہترین وسیلہ ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ زیارت آل یاسین سے شروع کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے. اور اس کے بعد جو ہے، لیکن اس کے جو مقدمات ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے، پھر ہم زیارت کی طرف آگے جائیں گے. کیونکہ دیکھیے یہ 2 وسیلہ بہترین وسیلہ ہے خدا کے اولیاء سے رابطے کا، اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کا. کیا ہے؟ ایک زیارت، دوسرا دعائیں. دعاؤں اور زیارتوں کے ذریعے جو ہے ہمارا خدا اور ان کے اولیاء سے جو ہے ایک رابطہ بہت قوی ہو سکتا ہے. ایک تیسرا سلسلہ بھی ہے کیا نام ہے خدا سے قریب ہونے کا، وہ ہمارا قرآنی درس ہے کہ جو ایوری ٹیوزڈے ہوتا تھا. اب ہم نے بیچ میں تقریباً کووڈ کے چکر میں 1 سال کا گیپ آیا، اور جنوری کے بعد لاسٹ 2020 میں جنوری میں ہم نے اس کو کیا تھا. یعنی اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے ہم نے اس ویک سے شروع کیا. تو وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں، وہ بھی زوم پہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے.
बाकी मैं अपनी बात को आज यही कंक्लूड करता हूँ, और किसी का अगर कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप पेश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपका और ऑर्गेनाइजर्स का कि आप लोग इतना हम लोगों के लिए मौका फराहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीकात में इजाफा करे। मौलाना अपने फर्दर क्वेश्चन जो आगे आएंगे लेक्चर्स, काइंडली जो चीज उसमें अगर आप ऐड कर सकें कि एक बंदा अगर खुद किसी बीमारी से गुजर रहा है तो वो खुद कैसे डायग्नोज कर सकता है, और फर्दर अगर कर रहा है, कर लिया है या किसी ने करवा दिया है तो फिर वो कैसे मॉनिटर करे इस, और मतलब उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, काइंडली इसको भी अगर आप इंक्लूड कर लें अपने फर्दर लेक्चर्स में, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चैट बॉक्स में कोई सवाल तो नहीं होगा। आप हजरात में से कोई और सवाल करना चाहता है तो प्लीज सवाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे ख्याल से आज कोई क्वेश्चन नहीं है, पहला दिन है इंशाल्लाह। जो लोग अपने सजेशंस भी डालना चाहते हैं तो वो मेहदी साहब को पर्सनल नंबर पे भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। जी आगा, जैसे कि अभी आपने माशाल्लाह से इंट्रोडक्शन जो दिया है इस दर्स के बारे में, जो हमारा जो उन्वान है मारिफत बसीरत, इसके अंदर जो हमने ये जो सब टॉपिक रखा है अपने खुद साजी, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 मिनट के लिए इसके ऊपर यानी थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ये खुद साजी एक्चुअली क्या है। देखिए, खुद साजी का मतलब ये कि अपने आप को बनाना, अपने आप को पसंद। जैसे फर्ज कीजिए, मिसाल के तौर पे कुछ लोग वेल ड्रेसअप होते हैं, किस लिए? भाई हमको फला पार्टी में जाना, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे फला हमको फंक्शन में जाना, फला शादी में जाना, तो क्या ये अपने आप को खुद को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ जो खुद साजी का मतलब यानी अपने आप को इस तरह बनाना, इस तरह अपने आप को यानी पाक और पाकीज़ा करना कि हम इमाम को का सामना कर सकें, या कम से कम अपने आप को इस तरह एलिजिबल बना सकें कि हमको उस सर्विस के लिए इंतखाब किया जा सके। यहाँ खुद साजी का मतलब ये, खुद साजी यानी खिदमत इमाम के लिए खुद को तैयार करना, इमाम की या नुसरत के लिए खुद को तैयार करना। और डेफिनेटली अगर हमने अपने आप को इस लायक बना लिया, खुद से तैयार कर लिया, तो वहाँ जो है वो प्लेसमेंट 100% है। यानी उसके लिए होता है ना कि मसलन अब हमने बना तो लिया, अब हमारा इस्तेमाल कहाँ होगा? नहीं, वहाँ वो इस्तेमाल भी होगा, वो काम भी लिया जाएगा, सब कुछ होगा। और ताजी का मतलब यानी खुद को पाक साफ इस तरह खुद को बनाना कि हम वक्त के इमाम की या दीन की यानी अपने दीन की हम क्या नाम है, दीन के लिए हम मददगार साबित हो सकें, और गोया जो है वो दीन की हम जरूरतों को पूरे कर सकें, अब तक अल्लाह का जो कौज है हम उस रास्ते पर, इसका मतलब है खुद साजी। जी हाँ। तो इंशाल्लाह जो लोगों की जो कुछ मेंबर्स की डिमांड थी इमाम ज़माना से मुताल्लिक कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो वो भी इंशाल्लाह इसी के अंदर डेफिनेटली। देखिए मैं आपको बताऊं, यानी इमाम ज़माना तक पहुंचने के लिए ये मुकद्दमा है। अगर ये फराहम हो गया तो डेफिनेटली हम पहुंचेंगे वहां, और अगर ये नहीं हासिल हुआ तो हम वहां तक नहीं जा पाएंगे। तो ये अल्टीमेटली हमें जाना हमें असल में जो है वो देखिए मैं एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यानी मैं अपनी मेंटालिटी बता रहा हूँ, ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत ज्यादा मिसाल के तौर पर होता है ना, फर्ज कीजिए, मैंने शायद पहले भी दर्स में इशारा किया है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं बता रहा हूँ, मैं एक सोच का तरीका। मतलब मुझसे किसी ने सवाल किया था बहुत दिनों पहले कि मौलाना साहब ये बताइए, बरज़ख में भी क्या हमें इल्म मिलेगा? बरज़ख यानी मरने के बाद। अब हम क्या नाम है, आपकी खिदमत में अर्ज करें, जो है वो जिंदगी में पहले हम इल्म हासिल कर लें, मरने के बाद तो देखा जाएगा। पहले हम अपनी दुनिया तो सही कर लें, अल्लाह ने पहले ये जहाँ जिंदा है उसमें हम हासिल कर लें इल्म मारिफत, और अपने आप की अपनी तरबियत कर लें, तो वहाँ भी मामला सही हो जाएगा। तो भाई हमने यहाँ सही नहीं किया, वहाँ के बारे में परेशान हो, तो पहले हमको यहाँ सही करना होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हम अपने आप को हम एलिजिबल बनाए, अपने आप को इस लायक बनाए, अपने आप को हम आपकी खिदमत में करें, अपनी तरबियत कर ले। हम वो स्ट्रक्चर जो अल्लाह ने, या वो मिसाल के तौर पे फ्रेम जो अल्लाह ने बना रखा है एक सही इंसान का, हम उसको बना ले, खुद ब खुद जो है हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होगा और हमको उठा लिया जाएगा, हमको बता दे कि हमारा इस्तेमाल हो जाएगा एज क्या नाम है, मसलन कंपेनियन, और क्या नाम है, एज
امام کا مثال کے طور پہ معاون، امام کا مددگار، امام کا ساتھی، اور خود بخود ہم پھر قریب ہوں گے، یعنی ہم کو پھر مثلا کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے یہ مقدمات ہیں، یہ اگر فراہم ہو جائیں گے تو پھر کچھ ہم کام آ سکتے ہیں. اگر یہ نہیں فراہم ہوں گے تو کلیم کرنے سے ہم نہیں کچھ کر سکتے ہیں. خالی کلیمنگ مثلا یہ کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کچھ نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، میں کسی لائق نہیں ہوں اگر کیا نام ہے مجھ میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں اور مجھ میں وہ خوبیاں نہیں ہیں، اگر کہ جو یعنی مثلا مجھ میں وہ جب تک وہ خوشبو نہ آئے کہ جو کیا نام ہے امام وقت کو پسند ہے، اس وقت تک میں جو بھی کر لوں عطر کے مثلا اپنے جو ہے مثلا شاور عطر کے شاور کے نیچے کھڑے ہو کے نہا لوں، کوئی فائدہ نہیں. وہ خوشبو ہمیں لانی کی جو امام کو پسند ہے. اب وہ آتی ہے کس وقت آتی ہے؟ وہ انسان کی تربیت سے. آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایگزامپل بھی دوں گا انشاءاللہ کہ امام کے کمپینینز کی بنیادی صفات کیا کیا ہیں، وہ ہم کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کیا نام ہے اس سانچے میں لے کر آنا. وہی فریم ہے ہمارے پاس، وہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، امام کے دوستوں کی چاہنے والوں کی کیٹیگریز تھی، ہر طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عالم فقی بھی، ایک دم نچلے درجے کے بھی، مثلا مڈل کلاس لوگ بھی تھے فقی اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. مڈل کلاس میں بھی طرح طرح کی کیٹیگریز تھی. تو ہم سب سے اوپر والی نہیں بتائیں گے، ہم سب سے نیچے والی بتائیں گے کہ جس میں میجورٹی آ سکے، ہمارے جیسے کمزور لوگ جو ہیں وہ اس میں جا سکے. ہم بڑی بڑی ایگزامپلس دیں، فرض کیا ہم آیت اللہ بہجت سے اگر شروع کریں گے، نہیں لوگ آ پائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہیں سے مثلا لوگ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے. کہاں سے؟ خود میں نہیں جا پاؤں، میں کہاں ہوں، میں اس مرحلے پہ نہیں ہوں. اتنی بڑے بڑے ایگزامپلس نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس آئیں کہ جس سے جو ہے ہر انسان آ سکے، ہر انسان یعنی ہر آدمی اپنے آپ کو اس واقعے میں سیٹ کر سکے. یہ ہم لوگوں کو تیار کرنا ہے، یہ ہم لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ایسی ایگزامپلس لے کر آنی ہے کہ جس کو ایزیلی جو ہے ہم آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے آپ کو محسوس کر سکیں کہ نہیں ڈیفینیٹلی کہ ہم جو ہے وہ اپنے امام وقت کے کمپینین ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ہاں اگر وہ ایگزامپلس جو ہیں وہ سب ہم دیکھیں گے تو ہم تو مایوس ہو کے ہم بیٹھ جائیں گے اپنے گھر میں، پھر ہم تو نہیں کچھ کر پائیں گے، پھر ہم سوچیں گے بھی اس کے لیے آئی ایم ناٹ ایلیجیبل. جیسے آپ دیکھیے میجورٹی ہمارے معاشرے کی ہم لوگ سوچتے ہی نہیں، یہ سوچتے نہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. ہماری جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سیدھے ہم تو فرض کیجئے یا مثلا ایران کا انقلاب یا فرض کیجئے آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں جو قومیں حق کی راہ میں، یا وہ نا ایسا نہیں ہے، ایسا اور دوسرے کام بھی ہیں کہ دوسرے صفات بھی ہیں، دوسری خصوصیات بھی ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ انسان اپنے وقت کے امام کا سپاہی، مددگار اور ان کے لیے جو ہے وہ اچھا معاون ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ہمیں توفیق عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ دن خدا جمعے کا دن ہے، برکت کا دن ہے، تیرے امام کا دن ہے. خدا ہم تو گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم وہ خدمت کا جو حق ہے وہ امام کی نہیں کر پا رہے ہیں، اور جس حد تک کرنا چاہیے ہم اس کا 1% بھی نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن خدا تیری بارگاہ میں دعا ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ تمہاری دعائیں خدایا ہمیں نہیں ملیں گی، نہیں، ہم خدا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں دے، توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم کام آ سکیں اور جو ہے دین کی خدمت گزاروں میں ہمارا بھی شمار ہو، اور ہماری خدمتیں بھی جو ہیں وہ دین کے آگے بڑھنے میں کام آ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ملاقات ہوگی آپ سبھی سے اراؤنڈ 8:15 PM انشاءاللہ. 8 بجے نیکسٹ فرائیڈے سے انشاءاللہ ہم لوگ کی کلاس رہے گی. آج فرسٹ ڈے تھا تو انشاءاللہ 8 بجے سے میکسیمم ٹائم ہمارا جو ہوگا وہ یعنی آپ کی خدمت میں عرض کریں 8:45 تک رہے گا، یعنی فالوڈ بائی کوشچن اینڈ آنسر. 30 منٹ کا 30 to 35 منٹس کا ہمارا لیکچر رہے گا. اس کے بعد پھر 10 سے 15 منٹ کا میکسیمم، یعنی 45 منٹس میں ہم وائنڈ اپ کریں. جی، تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. دعا میں خدا حافظ. خدا محتاج